बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जाते रमज़ान के पेश नज़र आपके साथ चंद खूबसूरत और दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करने थे, और वो थे कुरान पाक के मुतल्लिक़। यानी आज आपको उन बड़ी पर्सनैलिटीज़ का बताना था जो किसी भी शोबे की हों, जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर रखा है और जिनके सीने में कुरान पाक वो महफूज है। वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। ये एक अलहदा बात है कि वो कुरान पाक पर कितना अमल करते हैं, या बहरहाल इसका जो है ना वो अल्लाह पाक उनसे पूछेंगे। लेकिन मैंने आज आपको नाम बताने हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जो हुफ़ाज़ हैं, और इसमें कई हैरान कुन नाम हैं। यानी आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी हैरानगी होगी कि ये लोग जो है वो हाफ़िज़ कुरान हैं। तो अपनी वीडियो का बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिनका हम जिक्र करेंगे वो हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ़, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर। ये हाफ़िज़ कुरान हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 10 साल की उम्र में वो कुरान को हिफ्ज़ किया। इसके अलावा बताया गया कि इनके जो वालिद साहब थे वो रावलपिंडी में, क्योंकि इनका ताल्लुक रावलपिंडी के एक नवाई इलाके से है, तो रावलपिंडी में वो हेड मास्टर थे। इसके अलावा इनके 2 भाई हैं, एक हैं कासिम मुनीर और एक हैं हाशिम मुनीर। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दोनों जो भाई हैं वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं। इस तरह इनके महल्ले में इनको हुफ़ाज़ का ख़ानदान कहा जाता है, चूँकि ये तीनों भाई हाफ़िज़ हैं। ये पहला नाम था। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो भी बड़ा आपको अजीब लगेगा, हैरान करेगा, और वो हैं जो है खादिम हरमैन शरीफैन सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़। यानी ये जो है मौजूदा जो किंग हैं सऊदी अरेबिया के, जो मोहम्मद बिन सुलेमान के वालिद हैं, वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं। इसके अलावा अगला नाम जो है वो है रजब तैयब अर्दवान का। रजब तैयब अर्दवान आप जानते हैं कि पहले ये इस्तांबुल के मेयर थे, फिर ये तुर्की के सदर बने, और फिर उसके बाद ये लगातार तुर्की के वज़ीर आज़म बने। वो हाफ़िज़ कुरान हैं, और उन्होंने दिलचस्प बात बताते हुए कहा कि जब वो मदरसे जाते थे कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए, तो रास्ते में उन्हें बुज़ुर्ग तुर्क मिलते थे जो उनको रोकर कहते कि बेटा किन कामों में पढ़े हो, कोई आला तालीम हासिल करो, क्या तुम बड़े होकर मुर्दे नहलाओगे। यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट है मदरसों के बारे में, और बदकिस्मती से मदरसों का भी इसमें किरदार है कि उन्होंने भी अपने आप को इस तरह पेश किया है। बहरहाल तैयब अर्दवान कहते हैं कि उनका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन वो ये सारा सुनकर खामोश हो जाते, मुस्कुराते, और अपने जो है वो मदरसे को रवाना हो जाते। उसके बाद जो अगला नाम है वो है मियाँ अब्बास शरीफ। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के सबसे छोटे भाई थे। इनका इंतकाल हो चुका है। इन्होंने ये MNA भी जो है बहरहाल वो रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी वो दावत व तबलीग के लिए वो वक्फ़ कर दी, और इनका ज़्यादातर जो ज़िंदगी का वक्त था वो रायगढ़ में गुजरा, और वहीं पर इन्होंने अपना जो है वक्त गुजारा। कोई लोग वहाँ पे नहीं जानता था कि ये शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के भाई हैं, क्योंकि ना इनके साथ कोई प्रोटोकॉल होता, ना इनके कपड़े जो है वो इतने कीमती होते, इनका ओढ़ना बिछोना उसी तरह होता जिस तरह रायगढ़ में हर एक का होता। तो बहरहाल अब्बास शरीफ जो है वो भी हाफ़िज़ कुरान थे। उसके बाद जो अगला नाम है वो है मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर आपको याद होगा, ये तालिबान के बानी थे। इन्होंने सारी अपनी जो ज़िंदगी थी वो मदरसों में और इमामत कराते हुए गुजारी, लेकिन जब इन्होंने
پے در پے افغان حکومتوں کا حال دیکھا، کبھی وہاں کیمنسٹ آ گئے ڈاکٹر نجیب، کبھی وہاں سردار داؤد آ گیا، کبھی بادشاہ ظاہر شاہ، لیکن لوگوں کی جو حالت تھی وہ سلجھنے کے بجائے، سدھرنے کے بجائے دن بدن وہ بگڑتی گئی۔ افغانستان جو ہے اس کا برا حال ہوتا گیا۔ پھر طرفہ تماشا یہ کہ جو افغانستان کے جو حکمران تھے وہ زیادہ تر ایجنٹ تھے رشیا کے، تو انہوں نے ایک تحریک کھڑی کی بڑی مشہور و معروف، جو طالبان کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مختلف مدرسوں کے طالب علم تھے، انہوں نے اس کو ایک تحریک کا، ایک لشکر کا روپ دیا۔ پھر اس طالبان تحریک نے افغانستان پر ڈاکٹر نجیب اللہ کے دور میں قبضہ کیا، پھر بعد میں اسامہ بن لادن والا معاملہ، پھر 9/11، پھر امریکہ کا حملہ، پھر اشرف غنی اور حامد کارزائی۔ لیکن ایک بار پھر چونکہ وہ ان کے اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، ایک بار پھر اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ بہرحال طالبان کے جو بانی تھے وہ ملا محمد عمر تھے، اور ان کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ ملا محمد عمر خود جو ہے وہ امام مسجد اور حافظ قرآن تھے۔ اس کے بعد جو اگلا نام ہے وہ محمد مرسی کا ہے۔ محمد مرسی یہ مصر کے منتخب صدر تھے۔ پتنی دہائیوں بعد مصر میں الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن میں محمد مرسی کامیاب ہوئے۔ پورے مصر میں بلکہ پورے عرب میں خوشیاں منائی گئیں، لیکن ظاہر ہے وہ فرعونوں کی سرزمین ہے، وہاں پہ فرعون ہر کچھ عرصے بعد پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وہاں بھی ایک فرعون پیدا ہوا، الفتح السیسی، اس نے فوج کی مدد سے جو ہے وہ مرسی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور مرسی کو جیل میں بند کر دیا۔ مرسی حافظ قرآن تھے۔ اور ایک دلچسپ قصہ، جب محمد مرسی نے جیل میں قرآن مانگا تھا تو الفتح السیسی، ظاہر ہے وہ ویسے بھی کرسچین ہے، تو اس کے اہلکاروں نے قرآن فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو محمد مرسی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ کم بختو، میں 30 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میرے دل میں محفوظ ہے، میں نے تو قرآن چومنے کے لیے مانگا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا میں قرآن چوموں، ورنہ 30 سال سے قرآن میں پڑھ رہا ہوں اور قرآن میرے دل میں ہے۔ بہرحال محمد مرسی بھی حافظ قرآن تھے۔ اس کے بعد اگلا نام پاکستان کے محسن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، ہمدرد کے بانی، اور وہ تھے حکیم محمد سعید۔ اب جو میں ویڈیو کر رہا ہوں تو قدرتی طور پہ رمضان ہے، روزے کے ساتھ محمد سعید صاحب کو جو ہے وہ بہت ساری گولیاں مار کر وہ کراچی میں شہید کر دیا گیا، اور حسب معمول پاکستان میں جس طرح بڑے لوگوں کا قتل وہ نامعلوم ہے، اسی طرح حکیم محمد سعید کا بھی جو ہے وہ قتل نامعلوموں کی فہرست میں چلا گیا۔ بعد میں بڑا کہا گیا کہ ان سے بھتہ مانگا گیا، ان سے بھتہ مانگا جا رہا تھا۔ بہرحال جو کراچی کا مخصوص جو ہے وہ مزاج ہے، کراچی کے جو مخصوص حالات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال حکیم محمد سعید کو روزے کے ساتھ شہید کیا گیا، اور حکیم محمد سعید حافظ قرآن تھے، اور اپنی بنائی ہوئی ہمدرد یونیورسٹی میں ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا نام ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ یہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں جن کو مشرف کے دور میں اپنے بچوں سمیت جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کی، جس سے پتہ نہیں ایک امریکی زخمی ہوا۔ بعد میں ان کے بچے جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ 86 سال کی وہ ایک امریکی عدالت نے سزا سنائی۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت بڑی جو ہے یونیورسٹیوں کی تعلیم یافتہ تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ حافظ قرآن بھی تھی، اور آج کل وہ امریکہ میں 86 سال قید کاٹ رہی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا نام ہے وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے
سابق کپتان اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہے وہ وکٹ کیپر اور پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی جتوانے والے جو ہے سرفراز احمد، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ سرفراز احمد جو ہے یہ بھی حافظ قرآن ہے۔ اس کے بعد جو اگلا نام ہے یہ بھی پاکستان کے کپتان رہ چکے ہیں، آج کل کومنٹری کرتے ہیں، پاکستان بورڈ میں مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں، اور ان کا نام ہے محمد حفیظ۔ محمد حفیظ جو ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں دوسرے کے بانی اور جادوگر سپنر اپنے دور کے بڑے کامیاب سعید اجمل۔ سعید اجمل جو ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ یہ کھیل کی دنیا سے آپ کو بتانا تھا۔ اب اگر ہم آئیں اداکاری کی طرف تو آپ بہت حیران ہوں گے جب آپ سنیں گے کہ پنجابی فلموں کے مشہور و معروف ولن اور انتہائی فلموں کی حد تک گندا کردار ادا کرنے والے شفقت چیمہ نہ صرف حافظ قرآن ہے بلکہ شفقت چیمہ ایک بہت خوبصورت آواز رکھنے والے قاری ہیں، اور وہ کئی محفلوں میں اپنی جو ہے وہ جوہر دکھا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ حیران ہوں گے کہ سعود اداکار سعود یہ بہت زیادہ پاکستانی فلمیں بنا چکے ہیں، اردو فلمیں خاص کر، پنجابی بھی بہت بنائی ہیں۔ اداکار سعود جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے جی، آپ بڑے حیران ہوں گے، سابقہ انڈین جو اداکار تھے اب مرحوم ہو گئے ہیں، اور ان کی تدفین کینیڈا میں ہوئی تھی۔ بڑا خوبصورت بولتے تھے، فلمیں بھی بڑی خوبصورت بناتے تھے، اور خاص کر جو مزاج تھا ان کا، قادر خان جو ہے وہ حافظ قرآن تھے، پھر بیمار ہوئے، اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا گئے، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا اور کینیڈا میں دفن ہوئے۔ قادر خان کے بعد جو نام آپ کو حیران کرے گا، کیونکہ وہ جو فلموں میں ان کے کردار ہیں وہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، وہ ہیں عمران ہاشمی۔ انڈین فلم انڈسٹری میں ایک مخصوص پہچان رکھنے والے، ایک مخصوص کردار ادا کرنے والے عمران ہاشمی، یہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ اور اب جو آپ کے ساتھ بہت ہی دلچسپ اور آخری بات اس ٹاپک کی شیئر کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ 90 کی دہائی میں جو ہے نا وہ مختلف ادوار میں ایک نرس آتی، وہ صدر صدام حسین کا خون لیتی۔ صدام حسین پیدائشی طور پہ بہت غریب تھے، سابق عراقی صدر اور مرد آہن۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ان کے والد جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے، اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ مشکل زندگی گزاری۔ ان کی بڑی خواہش تھی، خود جو ہے وہ عرب تھے، کہ وہ حافظ قرآن بنے، لیکن ان کا کہنا تھا یا فیملی ذرائع کا کہنا تھا کہ مالی جو مشکلات تھی وہ آڑے آئیں اور وہ قرآن حفظ نہ کر سکے۔ لیکن جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ جب وہ ظاہر ہے اس میں اقتدار میں آ گئے اور جو ہے نا وہ تمام ان کے پاس اختیار تھا، تو مختلف دوروں میں جو ہے وہ یا مختلف وقتوں میں نرس آتی، وہ صدام حسین کا خون نکالتی، کیونکہ صدام حسین نے آرڈر دیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ میرے خون سے قرآن کا ایک نسخہ تیار کیا جائے۔ بہرحال وہ صفحات بنے جی 605 صفحات پر وہ قرآن پاک کا نسخہ تیار ہوا، اور وہ لکھا گیا صدر صدام حسین کے خون سے۔ یہ نسخہ جو ہے وہ بغداد میں موجود ہے، لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس پورے نسخے پر جو ہے وہ کتنا جی 24 لیٹر جو ہے وہ صدام حسین کا خون لگا۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ بہت لمبی ان کی صدارت تھی، بہت لمبا ان کا اقتدار تھا، تو ڈاکٹر دیکھ کے، وقت دیکھ کے، وقفہ دیکھ کے، دورانیہ دیکھ کے یہ سارا کام کرتے، کیونکہ یہ مختلف وقتوں میں تھا۔ تو جو ہے وہ 24 لیٹر خون سے، صدام حسین کے خون سے یہ نسخہ تیار ہوا قرآن پاک کا، جس کے صفحات تھے 605، اور وہ نسخہ بغداد میں موجود ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا
کہ ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ قرآن پاک کو حفظ کریں، لیکن وہ قرآن پاک حفظ نہ کر سکے، تو اس صورت میں انہوں نے قرآن پاک سے اپنی جو ہے وہ عقیدت شو کی۔ بہرحال اب ان کے اس عمل کو اللہ پاک کس طرح دیکھتے ہیں یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی وہ کت خانے پہ۔ ظاہر ہے ہمارا ٹاپک ہے ایک، کیونکہ یہ نیوز ویوز اینڈ فن ہے۔ جو فن ہے نا اس میں کوئی اسلامی قصہ ہوتا ہے، کوئی ہسٹری ہوتی ہے، کوئی پاکستان کی ہسٹری ہوتی ہے، تو وہ فن میں ہے۔ نیوز اینڈ ویوز تو آپ کو پتہ ہے جس طرح ٹپیکل وی لاگز ہوتے ہیں سیاست کے، تو یہ فن کو وہ میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا موڈ لائٹ ہو جائے اور کوئی نئی چیز آپ تک جو ہے وہ پہنچے۔ اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک نہیں کی تو جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائیں اور جو نام ابھی تک میں نے آپ کو بتائے کہ جو حافظ قرآن ہے تو آپ لائک بنتا ہے، آپ لائک کر دیں ویڈیو کو، یہ بہت ضروری ہے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لیے۔ اس کے علاوہ پیارا سا کومنٹ کریں، لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو اس چینل سے کیا شکایت ہے یا ہم ٹھیک جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ان پچھلے کچھ چند دنوں میں وہ جو ویورشپ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میرا شوق ہے، میرا پیشن ہے، پاکستان سے میری محبت ہے، میرے دل کی جلن ہے، لیکن ان سب باتوں کے علاوہ وہ بڑا ایک مشہور انڈیا کا گانا ہے کہ ہمیں پیار چاہیے اور کچھ پیسے بھی، ہم ایسے بھی ہیں ہم ہیں ویسے بھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو ویورشپ کوشش کریں شیئر کر دیا کریں تاکہ ویورشپ آئے۔ آگئے ہیں جی وہ دو خاندان دائر ہے، اور 350 ارب کا جو والٹن ایئرپورٹ تھا لاہور کا وہ بیچا گیا ہے 50 ارب میں، 50 ارب میں وہ بیچ دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے حیران نہیں ہونا، حیران آپ نے کب ہونا ہے؟ حیران آپ نے اس وقت ہونا ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس 50 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ نقد ملا ہے، 49 ارب روپیہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بھیرے میں زمین ہے، ہم وہ ایڈجسٹ کریں گے، آپ کو بھیرے میں زمین دیں گے، آپ کو پتنی جو ہے نا وہ عید پہ مٹھائی دیں گے، آپ کو جو ہے نا وہ عید پہ آئس کریم کھلائیں گے۔ تو انہوں نے والٹن ایئرپورٹ کا قبضہ دے دیا ہے، بیچ دے، کیونکہ کسی کے باپ کا ہے، کسی کے باپ کا تو نہیں ہے نا۔ اور جو اتھارٹی ہے اس کی ہوا بازی کی جو ایک جو ہے نا وہ فرم ہے، ان کی جو قیمت تھی انہوں نے اس کی قیمت 350 کی، جتنی اس کی اراضی ہے، خالی جتنی اس کی قیمتی زمین ہے اس کا جو ہے تخمینہ وہ 350 ارب روپے لگایا گیا تھا، لیکن 50 ارب روپے میں اس کو بیچ دیا گیا ہے۔ 1 ارب روپیہ نقد موصول ہوا ہے، کچھ زمین ایڈجسٹ کی جائے گی، اور پھر آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ یہ لینے والے کون تھے۔ اصل اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ 50 ارب روپے میں یہ جگہ لی کس نے، اور اب 1 مہینے کا 300 ارب وہاں سے کون بنا رہا ہے یہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے ان کی تجربہ کاروں کی معیشت، یہ ہے نون لیگ کی، پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کا وہ تجربہ جس پہ یہ ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہمیں، ہاں ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، پاکستان کو لوٹنے کا، پاکستان کو جو ہے نا وہ برباد کرنے کا، پاکستان کو توڑنے کا، پاکستان کے لوگوں کی زندگی جیرن کرنے کا ان کو تجربہ ہے، باقی اس بات میں تو وہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنی تھی کہ جی 350 ارب روپے کا جو لاہور کا والٹن ایئرپورٹ تھا وہ 50 ارب روپے میں بیچ دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہی ہو رہا ہے اس میں پی آئی اے میں، اور یہی ہو رہا ہے جو ہے نا وہ سٹیل مل میں ہوگا۔ اور ایک اور آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو سب سے نفع بخش جو ادارہ ہے او جی ڈی سی ایل، آئل اینڈ گیس
آپ جانتے ہیں ان کے ملازمین کی تنخواہیں بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی ہیں اور وہ منافع پہ چل رہا ہے، اس کو جو ہے وہ بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کی بھی قیمت جو بتا رہے ہیں ماہرین وہ اسی طرح ہی ہے، اور اس میں دلچسپی لے رہا ہے جی سعودیہ کہ وہ آئل اینڈ گیس وہ سعودیہ پر فروخت کر دی جائے، اور جب اس کی قیمت آئے گی، اس کے اثاثے آئیں گے تو آپ کو لازمی بتایا جائے گا۔ لیکن یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ ظالموں نے 1 ارب روپے لیا ہے، قبضہ دے دیا ہے، قبضہ دے کے، اور اس کے بعد کوئی مذاق سے ہٹ کے بھیرے میں کوئی زمین ہے کہہ رہے ہیں۔ اب اس زمین کی کتنی ورتھ ہوگی؟ یعنی جو والٹن کی جگہ کی یا ایئرپورٹ کی جو جگہ کی ورتھ ہے یا ویلیو ہے، اس کی ویلیو اور بھیرے والی زمین کی ویلیو، یا سرگودا والے بھیرا سرگودا میں آتا ہے اس کی ویلیو، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یا کیا تعلق بنتا ہے ان کا؟ بہرحال وہاں پہ کچھ زمین ایڈجسٹ کی گئی ہے، یا میرا خیال ہے وہ آج کل جو نیا بخار آیا ہوا ہے کہ فارمنگ زراعت کو ترقی دی جائے گی، یعنی انہوں نے سوچا ہے کہ باقی جو سارے اداروں میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، سارے ادارے ترقی کر گئے ہیں، اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے ہی نکل گئے ہیں، یعنی ہم ان کو ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اتنی ترقی کر گئے ہیں، پتنی ترقی کر گئے یا ترک گئے۔ اب یہ زراعت کی جی اب ہم زراعت میں انقلاب لائیں گے، کیونکہ کل والے ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ کاکول میں کوئی اسپیشل سیشن ہے جن میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمام جملہ جو امراض ہیں، جو مسائل ہیں، وہ آپ کو پتہ ہیں، وہ دنیا کی کوئی سیاسی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت حل نہیں کر سکتی۔ یہ جو دنیا میں 200 ملک ہیں، یہ الو کے پٹھے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ ہمیں ہی سول قیادتوں پہ چل رہے ہیں، الیکشن کراتے ہیں۔ نہیں، جو ہم نے آپ میں اور آپ کے ذہن میں ہم نے کھاد ڈال دی ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، لہٰذا اتھے شاید وہ بھیرے وہاں فارمنگ ہو، اتھے گھنگلو ہون، کدو ہون، بھنڈیاں ہون، یہ نہیں پتہ۔ بہرحال پہلی واردات میرا خیال ہے 2 مہینے ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے 2 مہینے، اور یہ تو ان کا یہ آتے کس لیے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں، وجہ کیوں آتے ہیں؟ تو بہرحال یہ پہلی واردات والٹن میں ڈال دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیمرہ لائٹس ایکشن، چیف منسٹر آ گئی، اور چیف منسٹر نے اب کیا کہا ہے؟ چیف منسٹر جو ہے نا اس نے سمجھا کہ یہ میں نا وزارت اعلیٰ عثمان بزدار پہ بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ میں رنگ برنگے جو ہے نا وہ سوٹ دکھا کر، میں مختلف ادائیں دکھا کر، میں جو ہے نا وہ 10-10 لاکھ کے فوٹو شوٹ کروا کے اس طرح وزارت اعلیٰ چلتی ہے۔ تو جو ہے نا وہ ایک شہر میں بادشاہ مر گیا، تو انہوں نے کہا جی رول ہو گیا بادشاہ کے اس پہ جو ہے نا انتخاب پہ، تو فیصلہ یہ ہوا کہ صبح جو سب سے پہلے اس نگری میں داخل ہوگا تو وہ ہمارا بادشاہ ہوگا۔ ایک مراسی دور دراز علاقے کا، اس نے کہیں پہ فنکشن پہ جانا تھا، وہ صبح جلدی نکلا کہ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں، اس بستی میں داخل ہوا، مراسی ڈھول تھا اس کے پاس، اور جو ہے نا وہ اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ ہے، سب سے پہلے داخل ہوا ہے۔ وہ مراسی بڑا اس کو پکڑ کے لے آئے اور بٹھا دیا اس پہ تخت پہ۔ مراسی نے جو ہے نا وہ ڈھول لٹکایا اور حکم دینا شروع کر دیے، کھاؤ پیو حلوہ پکاؤ یہ وہ۔ کچھ عرصے بعد ساتھ والی ریاست کو پتہ چلا کہ وہاں تو مراسی بادشاہ بن گئے، اس کا حوصلہ بڑھا، اور جس طرح یہاں زرداری آ گیا تو وہ ڈرون دوست، اس طرح حوصلے بڑھتے ہیں نا دوسروں کے، تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو وہ وزیر بھاگتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو دشمن ہے وہ سرحد پہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی فکر نہ کرو، حلوہ پکاؤ میرے واسطے۔ حلوہ تیار ہو گیا، پھر کچھ عرصے بعد وزیر آئے کہ یہاں آ گئے ہیں، اس نے کہا بے فکر رہو، حلوہ پکاؤ۔ حلوہ پک گیا، کھادا پیتا۔ پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ باہر جو ہے نا آ گیا دشمن، تو اس نے کہا جی بالکل جو ہے نا فکر نہ کرو، حلوہ پکاؤ۔ حلوہ پک گیا۔ پھر ایک دن کہ جی وہ باہر کھڑے ہیں، وہ دربار پہ آ گئے، تو اس نے کہا مراسی نے کہ باہر کھڑے ہیں یا اندر ہے، میرا کہ میں تو جا رہا تھا، اس نے ڈھول اتارا، گلے میں ڈالا، بجاتے ہوئے نکل گیا، کہ میرا کہ یہ لوگ ہیں سارا کے ترقی کرے ڈبے، قیمتوں بدون، مہنگائی بدے، سارا کے انہیں تو ڈھول گلے پامنا ہے اور انہیں نکلنا ہے مے فیئر، انہیں نکلنا ہے ایون فیلڈ۔ وہ اس کی فرمائش تھی
کھیلن کو مانگے چاند. وہ بچے نہیں کہتے آپ کا موبائل دیکھ کے کہ جی وہ موبائل دیں. جو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں میں وزیر اعلیٰ بننی ہوں، میں وزیر اعلیٰ بننی ہوں، میں وزیر اعلیٰ بننی ہوں. پھر وہ جو طاقتور تھے وہ یعنی لارڈ میں آ کے انہوں نے کہا جی وزارت اعلیٰ ہی ہے نا، کون سا جو ہے نا کوئی مہنگی چیز مانگ رہی ہے، کون سا موبائل مانگ رہی ہے، کون سا گوچی کے سوٹ مانگ رہی ہے، وزارت اعلیٰ ہی ہے اور آگے سے پاکستانی ہے. دیو وزارت دفاع کرو، دیو وزارت اعلیٰ. اتنے کہیں پوچھنا ہے، اتنے عدالتیں پوچھنا ہے. پھر وہ الیکشن ہار گئی مہر شرافت کو، لونا گئی کوئی مسئلہ کو نہیں. مہر شرافت کو 62 اور جت گئی ہے، وہ تو جت گئی ہے، وزیر اعلیٰ بن گئی ہے. بس وہ وزیر اعلیٰ مراسی اور بن گئی، اس سمجھا بھائی ہے. اب وہ ڈور کا جس سے میں نے یہ جو ہے نا وہ کیمرہ لائٹس ایکشن اور آگے سے کیا ہندا نے فرمایا ہے، یہ وہ ہندا ہے اسلام سے پہلے والی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. یہ عورت، حالانکہ عورتوں کے ساتھ نفاست ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، رحم دلی ہوتی ہے، یہ عورت کسی خاص مٹیریل کی بنی ہے. اس نے کہا یہ جو گلے کاٹ رہے ہیں نا جی ڈوروں سے، یہ ڈوریں KPK سے آ رہی ہیں، خیبر پختونخوا سے. اس کے چاچا نے کہا تھا کہ ہمارے خیالات تو طالبان سے ملتے ہیں، طالبان ادھر کیوں حملے کرتے ہیں، بلوچستان اچ کرین، KPK اچ کرین، سندھ اچ کرین، ہمارے تو خیالات طالبان سے ملتے ہیں. ریکارڈ پہ شہباز شریف کا بیان. اب یہ کہہ رہی ہے کہ ڈوریں KPK سے آتی ہیں. اس کے باپ نے کہا تھا جاگ پنجابی جاگ، لیکن طاقتور کہتے ہیں کہ یہ پاکستان انہیں تو بہتر کو نہیں، یہ پاکستان کو ترقی دیں گے. جو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈور جو ہے، عمران ریاض بتا رہے تھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چین سے آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ بارڈروں سے آتی ہے. بارڈر کس کے پاس ہیں؟ ایک سوال ہے معصومانہ، بارڈر کس کے پاس ہیں، کیوں آتی ہے؟ KPK میں تو اس وقت آتی ہوگی جب بارڈر پار کرے گی نا، بارڈر پار کرے گی. اور انڈیا بھی اور یہ جو ہے نا چین بھی، تو KPK میں تو تب آتی ہوگی جس طرح ایران کا پیٹرول آتا ہے لاکھوں لیٹر، تو بارڈر سے آتا ہے نا. وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے چیف منسٹر کیا کرے، بارڈر پہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ ادھر KPK کے بارڈروں سے وہ آتی ہوگی ڈور بالکل. اور پورے ملک میں جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے. سب سے زیادہ اموات کہاں پہ ہوتی ہیں؟ لاہور میں. تو یہ جو چیف منسٹر ہے یہ پہلے ادھر قابو کرے نا، سویپ بیفور یور اون ڈور، پہلے اپنا گھر صاف کرے، وہاں پہ سختی کرے. اور ان کی جو پولیس کا حال ہے، میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا جی وہ ڈور یا یہ گڈے شڈے، مجھے بھی کسی نے اپروچ کیا تو اس نے کہا یار کمال کرتے ہو، اتنے نیاری پولیس میں کسی ایک کو فون کرو تمہارے گھر میں ڈوروں اور گڈوں کا جو ہے نا ڈھیر لگ جائے گا. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا واقعی؟ کہتے ہو یار یہ پولیس والے بیچتے ہیں، یہ ڈوریں بھی بیچتے ہیں اور یہ پتنگیں بھی بیچتے ہیں. یعنی یہ چھاپے مارتے ہیں نا کارخانوں پہ، دکانوں پہ، ادھر ادھر تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں تھانوں میں، پھر یہ تھانوں میں بیچتے ہیں ڈوریں بھی اور پتنگیں بھی. اور ان بیچنے والوں کی جو چیف منسٹر ہیں وہ یہ نیک پروین ہے اور یہ ہیں کیمرہ لائٹس ایکشن میڈم جو ہے نا میک اپ بانو. اور کہہ کیا رہی ہیں کہ KPK پہلے یہ جو ہے وہ پختونوں کو اور بھی مختلف القاب سے یاد کر چکی ہیں. زرداری نے کہا تھا نا کہ نواز شریف کا پروگرام گریٹر پنجاب ہے. آج کل تو ایک ہے، خیر اب وہ پتہ نہیں گریٹر پنجاب والا زرداری کو یاد ہے یا نہیں، کیونکہ غیرت، عزت، کوئی تھوک کے آئس کریم کی طرح چاٹنا، ونیلا کی طرح، وہ تو ان کا روز کا کام ہے. ان کے ہرکاروں کا، ان کو آپ اقتدار دیں، باقی خالی جگہ ڈیش 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 جو مرضی ہے ان کے ساتھ کرے. تو وہ چیف منسٹر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ KPK ذمہ دار ہے. گردنیں کاٹ رہی ہیں لاہور میں، استعمال ہو رہی ہے لاہور میں، فیصل آباد میں، اور ذمہ دار KPK حکومت ہے. KPK کا تو میں نے تو کیس نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی کیس آیا ہو کہ کسی کی گردن کاٹ گئی ہے. موٹر سائیکلوں والے انتظامات کر رہے ہیں لاہور میں، تو چیف منسٹر آپ ان کو پکڑو جو لاہور میں یہ کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ آج کل جن کے آپ چکا چخ کر رہی ہیں نا، یہ بارڈروں سے آتی ہے، چین سے آتی ہے.
تو اگر ان پہ آپ کا تو کنٹرول ہوگا، کیونکہ آپ نے اتنے چمکائے ہیں، ان میں منہ نظر آتا ہے، آسان راستہ آپ نے اپنا لیا ہے، تو کہیں روکیں وہ، ورنہ کے پی کے میں ایسا کیس جو ہے نا ابھی تک ہم نے تو نہیں دیکھا۔ راج ناتھ سنگھ نے کل آپ کو رپورٹ دی تھی دی گارڈین کی۔ راج ناتھ سنگھ نے ایک ٹی وی پروگرام میں میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا ہے کہ جب ہم نے دیکھا نا کہ سعودیہ نے اپنا ایک مخالف صحافی، وہ عدنان خاشجئی تھا کہ خشوجی تھا، عدنان تھا بہرحال، اس کو ترکی میں مار دیا، ترکی میں، اور پھر اس کی لاش کو تیزاب کے ڈرام میں پھینک دیا، پھر نالی میں بہا دیا۔ تو راج ناتھ سنگھ وزیر داخلہ، ہوم منسٹر اس کے جو ہے نا وہ وزیر دفاع انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آئیڈیا ہے کہ ہم بھی یار یہ کام کریں اپنے مخالفوں کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کینیڈا میں کیا، کینیڈا ان پہ پڑ گیا۔ کل آپ کو بتایا تھا، کل والا ویلاگ سن لیں یا آج صبح والا میرا تھا، تو انہوں نے کہا پھر امریکہ میں کیا، امریکہ بھی پڑ گیا ان پہ، سی آئی اے اور ایف آئی اے، یہ بھی آپ کو اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری نظر پاکستان میں پڑی، اتنے ہر کوئی اپنی مستی چ مست ہے، حق بری سرکار اور جڑا ہے نا جی میلہ ہے گلو شالا۔ پھر ہم نے اپنی ساری توجہ وہ کی پاکستان پہ، اور ہم اب تک 2020 سے لے کر اب تک ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ شکر الحمدللہ 20 پاکستانی وہ کھڑکا چکے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کر چکے ہیں 2020 سے لے کر اب تک، اور ہم بڑے مزے میں ہیں، بڑے ہمارے آپ کہیں کہ کوئی ہم پہ پریشر یا بین الاقوامی، نہ وہ کہہ دیتے ہیں، بیان دے دیتے ہیں، اس میں روکات ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ فلاں ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ کل میں نے گارڈین کی آپ کو خبر دی تھی کہ انڈیا نے پاکستان میں گھس کے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، تو راج ناتھ سنگھ نے جی بالکل اس کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عدنان خشوجی کو ترکی میں مارا تھا نا سعودیہ نے، تو ہمیں خیال ہے کہ یار ہم یہ کام کیوں نہ کریں، یہ بڑا یہ تو ترکی ہے، سعودیہ ترکی میں کر گیا، اور یہ تو بڑا ثواب نہ کام ہے اور بڑا آسان کام ہے۔ پھر پاکستان یہ کام کرنا، یعنی اگر کسی تھانے دار کو 60 روپے دیو، کسی ڈی ایس پی کو 70 روپیہ دیو یا 90 دیو، وہ اتنے مصروف ہیں، انہوں نے عمران خان کو جو ہے نا وہ کرانی ہے، 3 مقدموں میں جو ہے نا وہ سزا کرانی ہے، انہوں نے عدت کیس کا فیصلہ کروانا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی توڑنی ہے، اس کے علاوہ 9 مئی آ رہا ہے، 9 مئی کا جو عرس ہوگا اس پہ زنجیر زنی، یعنی اب پروگرام، یعنی میں نے سنا ہے یعنی وچلے ذرائع سے کہ 9 مئی پہ جو ہے نا وہ زنجیر زنی بھی ہوگی، اور جو ہے نا وہ کیونکہ کل چیف منسٹر نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی، اور پھر وہ پھوٹ کر رونے لگ گئی ہیں، وہ میرے خیال ہے زنجیر زنی بھی کریں گی، نون لیگ والے پروگرام بنا رہے ہیں، سبیلیں لگیں گی، زنجیر زنی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جلوس برآمد ہوں گے مختلف جگہ سے۔ تو انڈیا نے کہا کہ یہ تو 9 مئی میں پڑے ہیں، ان پہ تو جڑا ہے نا جی ساریاں کیریاں عیداں تے شبراتاں، یعنی 9 مئی ہو گیا ہے، کپڑے نہیں لائے، کھیڑ نہیں لئی، اینک نہیں لئی، یعنی ہور ڈیش نہیں ماری۔ بھائی جس قوم نال 9 مئی ہو گئے ہوئے، جس قوم تے اے پہاڑ گرو ہوئے، او قوم کس منہ نال عیداں مناوے، او قوم کس منہ نال شیر خرمے کھاوے، او قوم کس منہ نال افطاریاں کرے جہاں 9 مئی ہو گئے ہوئے۔ تو وہ انہوں نے سوچا کہ 9 مئی نے سو گچن سارے بندے رونے پائن اور ٹکرم رہنے پائن دیوار گریہ نال، تو انہوں نے کہا کہ کام پا دیتا ہے اپنا، وہ اتھے الیکشن میں نے جو رہا ووٹ رات کو 10 تک ہو رہن، 12 تک، 12 تو بعد ہو رہن، اور 10 بجے ہور جتوئے آئی، نواز شریف اتنا تھوڑا سجا کے جا چکا آئی کہ سا کو ہر طرح مٹی پلید ہو گئی ہے، پھر اس کو اٹھایا گیا کہ وہ ٹھوٹ جا رہا سجے بیٹھے ہاں بادشاہ، یہ کوئی کرنے والی گل ہے، تو تماشا دیکھ ہوں ازال دین جن رگڑنے آتے تک تماشا، ان پھر نہ کیتی تے بات تو نتیجہ کی دی دوار نتیجے چ انہوں شفا ماری آئے تھے، نتیجے چاہیے تھا ہے۔ صبح تک پورے ملک جینیاں 20 سیٹان وہ اس وقت تک 224 ہو چکی ہیں۔ یہ شوفن ہے اصول،
اصل شوف اس کو آکنے بہرحال انہوں نے شفا کی تھیاں تو ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا جی ہر کوئی اپنی مستی مست ہے. اور جڑا بندہ جواب دینا آئی جس بالا کوٹ نے جواب دیتا آئی او خوش قسمتی نال جیل چے انہاں ساکو کہ جواب دے ہمیں یہ کرائے کے ٹٹو یہ بھاڑے نے ٹٹو یہ والٹن ایئرپورٹ ویچون والے اور جڑا ہے جی یہ موجنکر کیمرہ لائٹ ایکشن تو ٹھیک ہے جی. اور یہ راج ناتھ نے کہا ہے کہ ایسا بندے کھڑکائیں اتنے جڑا رنگ بعد ہے جڑا جگت بعد ہے جڑا جو ہے نا وہ عثمان ڈار کی والدہ سے کم از کم 50,000 کے ووٹوں سے ہارا ہے. وہ لانتی وہ خبیث وہ چپ ہے. خواجہ آصف اس نے کہا جی ہم 47 ہارے ہم 65 ہارے ہم 71 ہارے ہم کارگل ہارے ہم یہ سارا اسمبلی ریکارڈ میں ہے. بڑے چنگے لگنے فوج کو یہ خواجہ آصف نے کہا تھا. ہن چپ ہے وہ راج ناتھ کو جواب دے نا یہ اپنا چیک اپ تو ہسپتال میں جا کر کرائے کہ ہے کیا وہ یہ کوئی اس کو جواب دے. یہ اسمبلی میں اس نے کہا ساری جنگیں ہارے اور یہ ہڈیوں سے گوشت نوچ رہے ہیں. یہ خواجہ آصف کی یوٹیوب پہ موجود ہے بھائی. مجھے کیا اٹھانا ہے عید جو 3-4 دن رہ گئے نا خواجہ آصف کو اٹھاؤ جہاں کو جتو کر کے جتوایا ہے. مجھے کیا اٹھانا ہے آپ لوگوں نے اس کو اٹھاؤ. بہرحال راج ناتھ سنگھ نے یہ کہا جی اللہ پاک تو آپ کو آسانی عطا فرماوے آسانی ونڈن کی توفیق عطا فرماوے. سبسکرائب کرو چینل اس تو علاوہ ویورشپ دیو ہمیں پیار چاہیے اور کچھ پیسے بھی اس کے علاوہ کومنٹس. اللہ پاک تو آپ کو آسانی عطا فرماوے آسانی ونڈن کی توفیق عطا فرماوے. ونس اگین میرے کو برداشت کرو نا بہت بہت شکریہ.